नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। जो पिछली हमारी नशिस्त थी जिसमें हमने शैतान ने, जो इब्लीस ने, अज़ाज़ील ने जो इब्तिदाई ख़िताब किया था उसका हमने मुताला किया। तो उसमें एक दो चीज़ें हैं जिनको ज़रा मैं चाहता हूँ कि वो वाज़ेह हो जाएं, उजागर हो जाएं। पहली बात यह है कि एक है शैतान का नैरेटिव और एक है हकीकत। यानी शैतान ने अपनी जो भी वो टीम है उसकी या जो उसकी मजलिस शुरा है उसके सामने एक नैरेटिव दिया है, वो है जिसे अल्लामा इकबाल यहाँ पे पेश कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि यही बात सही है और इसका ये मतलब भी नहीं है कि शैतान ख़ुद भी इसी बात को सही समझता है। यानी ये उसका ज़रूरी नहीं है कि उसका मौक़िफ़ हो, इसी पर वाकई वो दिल पर इस पर जाज़िम हो। नहीं, दिल में जो कुछ भी है सो है। ये तो जैसे वो दफ्तर ख़ारजा का होता है ना बयान कि जी हमने फ़लानी चोटी फ़तह कर ली है, की है नहीं की है, ये बात की बातें हैं। लेकिन ये कि बहरहाल एक नफ्सियाती जंग का और मीडिया की जंग का एक तकाज़ा होता है कि आपको एक नैरेटिव देना होता है आपने क्या किया। तो इसी तरह समझ लीजिए कि ये अपने लोग बैठे हुए हैं, उनका हौसला बढ़ाना है और जी बिल्कुल ये हल्का हम जीतेंगे, कोई मसला ही नहीं है, फ़लाना भी साथ है, वो कोई है ही नहीं है, ये बात नहीं है। लेकिन ये कि कम अज़ कम अपने लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए आपको एक नैरेटिव बना के उनके सामने रखना होता है। तो ये जो ये यहाँ पे जो भी बयान हुआ है, ये शैतान ने अपने लोगों के सामने अपनी एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी है। और पहली बात यह कि ये बिल्कुल सही नहीं है सारी की सारी, और दूसरी बात यह है कि शैतान को ख़ुद भी पता है कि ये सही नहीं है। मतलब शैतान से ज़्यादा कौन बेहतर जानता है कि ये अनासर का पुराना खेल नहीं है, बल्कि ये एक वक्त पे बनी, उसे मालूम है ये बात। लेकिन ये कि इस वक्त का उसका बयानिया ये है जिसको लेके वो चल रहा है। और जितने दुनिया में फ़लसफ़े इस नोयत के हैं वो दरहकीकत उसी शैतान के नैरेटिव ही को साबित कर रहे होते हैं या प्रोपेगेट कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर उसने ये कहा कि ये नखल कोहन को जो यानी ये निज़ाम जो मैंने बनाया है ये नखल कोहन है, पुराना चला आ रहा निज़ाम, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये पुराना चला आ रहा निज़ाम नहीं है, बल्कि ये कि इसे कभी दवाम हासिल ही नहीं हुआ है, ये बिल्कुल एक फरसुदा बात है। और अब वो जो चीज़ यानी शैतान ने जो नैरेटिव अपना बयान किया है वो जानता है कि असल बात ये नहीं है, इसके बावजूद झूठ बोल रहा है। इसको अगर आपने समझना हो तो वैसे तो वो जब आखिरत में अल्लाह के सामने जब पेशी होगी फिर दोज़ख में चले जाएंगे तो यार लोग अपने भाई बंद से कहेंगे कि पाजी तुसी फंसा देता ना सनू हैं, हमने तो आपको खैर खा समझा था और आपके नैरेटिव की कशिश, पुरकशिश अल्फाज, नहायत खूबसूरत बयान और उम्दा उसलूब, और उसने हमें खींच लिया, बांध लिया और हम आपके ज़ुख़रुफ़ल कौल का शिकार हो गए। तो आपने हमें यहाँ पहुँचा दिया। तो वो कहेगा पाजी मनो मुझे जो है ना आप दोष ना दो, मैंने तो आपको एक पुकार लगाई और मेरी पुकार झूठी थी। मैंने एक पुकार लगाई और फ़ाखलफ़ मैंने उसकी तुम्हारे साथ खिलाफ वर्जी कर दी और वो एक झूठ था, मेरा फ़रेब था जो मैंने तुम्हें दिया और तुम जो है उसमें फंस गए और आ गए। तो ये तो तुम्हारे अपने आप को मलामत करो, मुझे मलामत, मेरा तो काम ही ये था, तकवीनी तौर पे मेरी ज़िम्मेदारी यही थी कि तुम्हें फंसूँ, तुम्हें जो है ना वरगलाऊँ और तुम्हें गलत रुख पे लेके जाऊँ। तो एक तो ये आपके सामने आ गया। अब जो हमें मालूम है कुरान मजीद से कि शैतान के जो सबसे बड़े आलाकार हैं, जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा था तो उस वक्त यहूद हैं जिनको कुरान मजीद ये कहता है कि ये पूरी तरह शैतानत के फंदे में फंस चुके हैं और उसी किरदार के हामिल हो चुके हैं जिस किरदार का हामिल शैतान है। उनके बारे में कुरान मजीद जा बजा ये बात बताता है कि ये जानते बूझते झूठ बोलते हैं, ये जानते बूझते गलत बयानी करते हैं, ये जानते बूझते हक़ को छुपाते हैं। बात ही यहाँ से, उनसे खिताब ही यहाँ से शुरू हुआ है, वला तलबिसुल हक़्क़ा बिल बातिल, हक़ और बातिल को आपस में गड़मड़ ना करो। और ये कि और फिर ये कि तुम जानते हो कि हक़ क्या है बातिल क्या है। फिर आगे जाके जो वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह, उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसके पास अल्लाह की तरफ से कोई शहादत मौजूद हो वो उसको छुपा रहा हो। फिर इसके दरमियान बहुत सारी ऐसी बात है
کہ وہ غلط بیانی کرتے ہیں جانتے بوجھتے کرتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، انہیں معلوم ہے اس کی. اور اس کا جو کلائمیکس ہے نا، کمال ہے کہ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ہاتھ سے لکھتے ہیں. یعنی ایک تو کوئی پرسیپشن کی ہوتا ہے نا جی، اور ویسے تو یہ بھی ڈسیپشن ہے. جب آپ سے آج کل کہا جاتا ہے نا جی یہ آپ کی پرسیپشن ہے تو یہ میری پرسیپشن ہے. یہ دیکھیں نا 6 لکھا ہوا ہے تو آپ کو 6 نظر آتا ہے، مجھے 9 نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب یہ وہی شیطانی حربے ہیں. تو اب قرآن مجید نے ان چیزوں کو ہمارے سامنے کھول کے رکھا ہے کہ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. اب اس میں کیا شک ہے کسی کو کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس جھوٹے ہونے کا انہیں خود بھی پتہ ہے. یہ تو مطلب آخر درجے کی مثال آ گئی نا. اور پھر ذرا یعنی اس میں آپ ذرا اس چیز کو بھی دیکھیں کہ ایک یہودی آ کے مسلمان کو ملا اور کوئی جو بھی مسئلہ زیر بحث تھا اس میں اس نے بتا دیا کہ بھئی یہ بات تو تورات میں بھی اسی طرح لکھی ہوئی ہے. اب جب وہ واپس اپنے دوستوں میں گیا، یعنی وہ جو وہاں پہ اس کے اور بھی بڑے شیطان بھی ساتھ تھے، اس وقت وہ چپ رہے، نہیں بولے. لیکن جب وہ اکیلے ہوئے تو انہوں نے اسے کہا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم افلا تعقلون. وہ ناسمجھ بندے، افلا تعقلون تو اسی معنی میں کہا الو، تم نے ان کو وہ بات کیوں بتا دی جو اللہ نے تم پر کھولی تھی. اب اسی بات کی بنیاد پر آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اوپر حجت قائم کرے گا، اور یہ مسلمان کہیں گے کہ اس یہودی نے مجھے یہ بات بتائی تھی اور وہاں پہ باقیوں کو نہیں بتائی تھی، تو ہمارے اوپر حجت قائم ہو جائے گی. تو جو یہ بات کہہ رہے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم، یہ اصل میں وہ جس سادے بندے نے بتا دی تھی اس کو ایک طریقے سے پھانس رہے ہیں کہ یہ تمہارے اوپر حجت قائم ہو جائے گی. جیسے آج بھی بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جی وہ فلانے بندے کا جمعہ سننے نہیں جانا. بھائی کیوں نہ سننے جائیں جمعہ؟ آپ جب جمعہ سن لو گے تو اس علم کے مطابق آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، تو نہ وہ علم حاصل کرو جو وہ بتاتا ہے اقامت دین کا، تو نہ جناب اوکھے چڑھا تو نہ منتا منا، تو وہ علم ہی نہ. اچھا اس کو نہیں پتہ جو یہ بات سمجھا رہا ہے اس کو کہ اس کا جمعہ سننے نہیں جانا، اسے سب پتہ ہے، اسے معلوم ہے اصل حقیقت، لیکن وہ اپنا بندہ قابو کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے. اسی طرح یہ اپنے یہودیوں کو قابو رکھنے کے لیے کہ تم مسلمانوں پر یہ بات نہ کھولو، نہیں تو آخرت میں تمہارے اوپر پلٹ آئے گی. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے یہ کام کرتے ہیں، کتاب پڑھ کے حق معلوم کر کے پھر یہ بات کرتے ہیں. اچھا اسی میں پھر وہ جو آتا ہے نا، یہ جو تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا ہے، اگر آپ اسے 1-2 دفعہ پڑھیں نا، جو خاص طور پہ یہ جو دوسرا رکوع جہاں سے دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، تو وہاں صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کو پتہ تھا اس کے بارے میں کہ جو آخری نبی آئیں گے، جو آخری امت ہوگی، اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، اور یہ انہیں معلوم تھا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کتنی شدید مخالفت کی، ان کا ایمان ہی ختم ہو گیا، ان کی نمازیں ہی گئیں اور سارا کچھ ڈوب گیا بھائی. یہ تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ ہم یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ ساری باتیں ہمیں حقائق نظر آتے ہیں اس وقت دنیا میں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان ان کو حقائق سمجھتا ہے، نہ، اسے پتہ ہے اصل حقیقت کیا ہے، لیکن وہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، پھانسنے کے لیے، غلط رخ پہ لے کے جانے کے لیے وہ ان کے سامنے اس کو حقیقت کے طور پر پیش کر رہے ہیں. اب اندر سے ڈرا ہوا ہے کہ بتا رہا ہے کہ جی جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کا، وہ خود اسے برباد کرنے پہ آ گیا. یعنی اسے لگتا ہے کہ یار یہ سارا وہ ہو رہا ہے، لیکن اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کون اس کو جو ہے وہ برباد کر سکتا ہے اور کون نہیں. اللہ کے مقابلے میں آ کے کہہ نہیں ہمارے نظام بڑا مستحکم ہے، اسے کوئی چھیڑ چھوڑ نہیں سکتا. تو ہر وہ بندہ جو خطرے میں ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو یہی تسلی دیتے ہیں، نہیں بیٹا فکر نہیں کرو، کچھ نہیں ہوگا، اللہ خیر کرے گا، سب صحیح ہے. تو یہ اسی طرح کی ایک تسلی ہے جو یہ شیطان اسے دے رہے ہیں. خیر یہ تو وہ چیز تھی جو کوئی کسر رہ گئی تھی اور یہ نقطہ واضح ہونے سے رہ گیا تھا. اب آتے ہیں کہ جناب جب صدر مجلس یا یہ کہ عالی مقام جو اس محفل کے حضرت تھے، ان کی جب گفتگو ختم ہوئی تو اس کے بعد پہلا مشیر کھڑا ہوا. اور یہ جو بھی شیطانی مجلسیں ہوتی ہیں یا وہ لوگ کے جو شیطانی رخ پہ ہوتے ہیں، تو ان کے ہاں بہرحال اختلاف رائے کی کوئی اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے. آپ کو ایک ہی فن آنا چاہیے اور وہ فن ہے چاپلوسی کا فن، خوش آمد کا فن. آپ نے ہر حال میں جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اس میں کچھ اور مطلب جڑنے ہوتے ہیں، ستارے اور پھول اور یہ کام موتی جڑنے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر بات کرنا وہ تو پھر آپ کی ACR خراب ہو جائے گی.
اگر آپ نے ہٹ کر بات کی تو پھر یہ کہ آپ نظروں سے گر جائیں گے، پتہ نہیں پھر اس کے بعد یہ تقرب آپ کو حاصل بھی رہے یا نہ رہے، مقرب بارگاہ تو پھر آپ رہیں گے نہیں. یہ وہاں کی مستقل سنت ہے. اور یہ جیسے جو کوئی بھی ایسا ہوگا تو اس کے یہاں پھر یہی ہوتا ہے. آپ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں، ویسے تو یہ اسلام کے نام پر بھی یہی سنتیں پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن اگر آپ دور نبوی کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کیسی کیسی مثالیں قائم کی ہیں کہ اگر ایک آدمی آ کے مشورہ دے رہا ہے، یا یہ مشورے کو تو چھوڑ، مشورہ تو بہت بڑی شے ہے، اگر کچھ جذباتی نوجوانوں کی خواہش ہے کہ ہم باہر نکل کر لڑیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہش کا احترام کر کے، جبکہ اپنی رائے کچھ اور ہے، آپ ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے باہر جا کر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اچھا، غزوہ بدر میں آپ خیمے لگاتے ہیں، اپنی ایک جگہ منتخب کرتے ہیں کہ یہ جگہ ہے، پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے وہی ہے تو ٹھیک ہے، یہ آپ کی اپنی رائے ہے تو ہماری رائے یہ ہے کہ اس کو یہاں کی بجائے وہاں پہ. آپ اپنا کیا ہوا فیصلہ تبدیل کر دیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بعض ہوتے ہیں نا، میں نے ایک جا کے مقدمہ دائر کیا ہے، وہ پلاٹ میرا ہے، انہوں نے مجھے ڈگری ایشو کر دی، ٹھیک ہے تیرا ہے، اب میں لے کے جا رہا ہوں پھڑا، آگے سے حضرت عمر آ جاتے ہیں، وہ کہتے کیا ہے، میں نے کہا یہ کیا ہے، وہ کہ میں نے پکڑا اسے، واپس لے کے حضرت ابوبکر کے پاس چلے گئے، انہیں بتایا کہ یہ یوں نہیں ہے یوں ہے، وہ کینسل ہو جاتے ہیں، ہوا فیصلہ واپس ہو جاتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فیصلہ کرتے ہیں، مطلب قاضی کی حیثیت سے فیصلہ کرتے ہیں، رجم کی سزا جو ہے وہ کر دیتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں ایک اپنی دلیل پیش کرتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے ہوئے، خلیفہ کا کیا مقام ہے، اپنے فیصلے سے رجوع کر لیتے ہیں. اچھا، اس کی بڑی شاندار مثال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، یعنی خلیفہ بھی ہیں اور والد بھی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام. وہ کھیتی جو آ کے وہ خراب کر گئی تھی بکریاں، تو وہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں ہے، فیصلہ تو حضرت داؤد نے کرنا ہے، اور انہوں نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے بھائی، یہ کھیتی ان کی برباد کر دی بکریوں نے، یہ ساری بکریاں کھیتی والے کو دے دو، فیصلہ ہو گیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بیٹے ہیں، انہوں نے وہیں پہ دربار میں ہی اس کے مخالف رائے دے دی، اور انہوں نے جو ہے رائے یہ دی کہ بھئی یہ کھیتی جو ہے یہ جو برباد جن بکریوں نے، یہ بکریاں دے دیں کھیتی والے کو، اور جس کی کھیتی ہے وہ کھیتی دے دیں اس کو جس کی بکریاں تھیں، یہ اس کھیتی کو واپس اس سطح پر پروان چڑھائے جس سطح پہ وہ خراب ہوئی ہے، تو وہ کھیتی والا اپنی کھیتی لے لے اور بکریاں واپس بکریوں والے کو دے دی جائیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیٹے کا فیصلہ قبول کر لیا. تو یہاں پہ جو ہماری تعلیمات ہیں یا جو دینی تعلیمات ہیں یا جو وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کا ہے، تو اس میں اس پہ کوئی توہین آمیز نہیں لگتا کہ میں کسی اور کی بات کو مان لوں یا تسلیم کر لوں اور اپنی رائے پر اس کی رائے کو ترجیح دے دوں، لیکن یہاں پہ تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے نا پھر اس طرح کی جو بھی بے شک رضاکار جماعتیں کیوں نہ ہوں، تو اس میں پھر قریب ترین وہی لوگ جگہ پاتے ہیں جنہوں نے 60 سال تک یہ خوشامد کے طور طریقے سیکھے ہوں. ظاہر ہے آپ کسی گورنمنٹ جاب میں ہوں، کہیں آپ نے سول سروس میں کچھ کیا ہو، تو آپ ایگزسٹ تو نہیں کر سکتے اگر آپ کو یہ طور طریقے نہیں آتے کہ صاحب کی مرضی کیا ہے اور صاحب کیا چاہتے ہیں اور ان کے دل کو جا کے ٹچ کرنے والی بات کون سی ہے. یہ اس فن میں طاق ہوں گے تو آپ نوکری بھی اچھی کریں گے، اچھا من پسند جگہ پہ تعینات بھی رہیں گے، نہیں تو ٹرانسفر ہی ہوندیاں رہندیاں ہیں. تو یہ سارا جب آپ 30 40 45 سال کرتے رہتے ہیں تو اس میں تو آپ کو ید طولہ حاصل ہو جاتی ہے. اب پھر یہ لوگ جب کسی ٹرسٹ میں، کسی انجمن میں، کسی رضاکار جماعت میں آتے ہیں تو وہ تو مطلب اس فن میں یعنی شیطان کو بھی کاٹ سکتے ہیں. تو پھر یہ ہے وہ جگہ جہاں سے پھر ان کے لیے یعنی وہ گنجائش نہیں کر. وہ یہ بھی ایک دیکھنے کا طریقہ ہے، آئینے کے بغیر بھی اس اینک سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کون اپنے گرد کیسے لوگوں کو اکٹھے کر کے رکھتا ہے. یہ مولانا امین حسن اصلاحی ایک اس کے لیے وہ ترکیب استعمال کیا کرتے تھے کہ انجمن ستائش باہمی ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک مجلس شورا ہے جو بالفاظ دیگر انجمن ستائش باہمی بھی ہے. لہذا اب جو مشیر صاحب کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے تو پہلے جناب یعنی جو اصل نیریٹو اس نے بیان کیا اس کو تو انہوں نے کہا جی بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام. یعنی سب سے پہلی بات کرنے کی یہ ہے کہ بادشاہ سلامت ہمارے بارے میں یہ نہ سوچیے گا کہ ہم آپ کی لائن سے ہٹ کر سوچ بھی سکتے ہیں.
کوئی ہمیں خیال بھی آ سکے نہیں، کوئی شک ہی نہیں ہے صاحب، بالکل ذرا بر شک نہیں ہے کہ یہ ابلیسی نظام بہت محکم ہے اندر سے جو بھی ہے۔ ہمیشہ سے دیکھیں، یہ قرآن مجید نے اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے کہ ان کو خوف اور حزن نہیں ہوتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اطمینان قلب اسی شے کا نام ہے کہ آپ کو خوف کوئی نہ ہو۔ دنیا میں بدامنی اور فساد پیدا ہی خوف کرتا ہے۔ آپ ذرا تجزیہ کریں، فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ جو بچے اس سال پیدا ہوں گے ان کو قتل کیا جائے۔ کیا وجہ بیان کی جاتی ہے؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ امن کے لیے، خطرہ تھا، خوف تھا کہ کوئی ایسا بچہ کہ جو میری سلطنت کو تباہ و برباد نہ کر دے، تو اس کا خوف تھا جس نے یہ قدم اس کو اٹھانے پہ مجبور کیا۔ اچھا، آج کل دنیا میں یہ جو عراق کی جنگ ہوئی ہے، ابھی افغانستان کی ہوئی تھی، یہ جو اس اور دنیا میں جو سارا کچھ پھیلا ہوا ہے، اس کے لیے وہ جو انہوں نے جو بھی اسٹریٹجی بنائی ہے یا جو ڈاکٹرائن ہے، وہ ڈاکٹرائن کیا ہے؟ یہ پری ایمپٹیو میئر ہے۔ تو یہ پری ایمپٹیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ کو کسی جگہ سے خطرہ ہے، اس خطرے کے پنپنے سے پہلے، ظاہر ہونے سے پہلے آپ نپ دا ایول ان دا بڈ، یہ جو کرتے ہیں یہ ہے پری ایمپٹیو میئر، ٹھیک ہے؟ حفظ ما تقدم، یعنی پہلے ہی اپنی حفاظت کر لینا۔ تو آپ کو یہ ابھی وہ خطرہ ظاہر نہیں ہوا، آپ نے محسوس کیا کہ یہاں سے مجھے خطرہ ہے، آپ نے ادھر ہی جا کے اس خطرے کا کلا کما کر دیا ہے۔ تو اس کے پیچھے اصل بات کیا ہے؟ خوف ہے۔ لیکن آپ نے کہنا کیا ہے؟ اینڈ آف ہسٹری، تاریخ نہیں، ہم نے تو اچیو کر لیا جہاں تک انسان پہنچ سکتا تھا، بس۔ اچھا، اس کو قرآن مجید کہتے ہیں، دعویٰ کیا ہے ان کا؟ وہ ایسے ہی لوگ، ما لکم من زوال، تمہیں کوئی زوال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ در حقیقت اسی خوف کو ختم کرنے کے ہی طریقے ہیں، وہی جھوٹ پر مبنی طریقے ہیں۔ اور نہیں جی، ہماری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، ہمارے ملک کو کوئی خطرہ نہیں، ہمارے نظام کو کوئی خطرہ نہیں، ہماری تہذیب کو کوئی خطرہ نہیں۔ ایک طرف یہ نیریٹو چل رہا ہے، دوسری طرف اور چندہ اور دو اور مزید قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ خطرہ ہے، وہ خطرہ ہے۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور جس بنیاد پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ عوام کی یادداشت کمزور ہوتی ہے اور دوسرے چیزوں کو کنیکٹ نہیں کر سکتی۔ باقی یہ کہ جو کنیکٹ کر کے دے دو، دے دے، یہ چیزیں کنیکٹ کرتا ہے، اس کو اٹھا لو، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام۔ اب یہ بھی اسی کے نیریٹو کو جو اس نے پہلے بیان کیا تھا، جیسے پچھلی دفعہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی، اور اب یہ دوسرا نقطہ وہ ہے جو پچھلی دفعہ، چونکہ وہ حبیب جالب کا بھی وہ آیا تھا، یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو کتے والا آیا تھا، کاش کوئی سوئی ہوئی دو ملا دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ شے ہیں، یعنی یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عوام کو کتے کہہ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عوام کو جاہل کریں، وہ جو مطلب ہے اس کا یہ ہے کہ ان کو ان لوگوں نے اس طرح سلا دیا۔ اب یہ جو حکمران کی ساحری ہے، اس نے انہیں یہ بنا دیا، نمبر 1۔ اور نمبر 2 وہ بات، اس کو ذرا یہاں پہ جوڑ لیں، جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ جہاں پہ انسانی ضرورتیں، ان کی بنیادی ضرورتیں، ان کی کفالت کا سامان نہیں ہوگا تو انسان پھر ڈھور ڈنگر بن جاتے ہیں، پھر وہ اپنی ان ضرورتوں سے آگے نہیں دے سکتا۔ اب اس میں جو حکمت کی بات ہے اسے سمجھیں، یہ نظام کبھی بھی افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ عوام کی بنیادی ضروریات پوری ہوں۔ لوگ اگر اپنی بنیادی ضروریات سے بے فکر ہو گئے تو پھر ان کو خیالات اونچے خیالات آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو جب اونچے خیالات آ جائیں گے تو ہمارے نظام کا کیا بنے گا؟ ان کو مست، جیسے وہ تھا نا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گائے میں سے، ان کو 2 وقت کی روٹی میں پھنسا کے رکھو، جو اس سے آگے سوچ ہی نہ سکیں، دیکھ ہی نہ سکیں۔ عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، پھنسا لو اس کو، اس کے اندر پھنسا لو۔ اب یہ ہے کہ اسے بس جیسے کتے کو روٹی کی فکر ہے بس، اور جیسے جاہل کو نہیں پتا ہوتا میرے آگے پیچھے، یہ اس عوام کو ڈھور ڈنگر بنانے والا یہ نظام ہے۔ اچھا، اس کو جو قرآن مجید نے کہا نا کہ یہ جو شیطان ہے، الشیطان یعدکم الفقر،
یہ شیطان ہے جو تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، اور وہ یعنی یہ اگر اللہ کی راہ میں اٹھے تو فقیر ہو جاؤ گے اور یہ ہو جاؤ گا اور وہ ہو جائے گا، یہ یعنی بجائے وہ اس کو عطا کرنے اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ ابھارے، وہ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے جو ہے فقیری آ جائے گی۔ اچھا یہ بات تو ایک ہو گئی نا، آگے کیا ہے؟ 2 کام کرتا ہے، یامرکم جو تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء ایک برائی کا، اور دوسرا والفحشاء بے حیائی کا۔ یہ فقر کے ساتھ بے حیائی کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ جب آپ بنیادی انسانی اوصاف سے نیچے گر گئے تو پھر آپ اپنی انہی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے آپ کو عزت بے عزتی کا کوئی مسئلہ بیچ میں نہیں رہا، اور جس کی طرف وہ دولت کی جو ریل پیل ہو گئی ہے تو انہیں عیاشی کرنے کے لیے ظاہر ہے پھر وہ کھلی چھوٹ چاہیے۔ تو ایک طرف ضرورت کی وجہ سے جو ہے ایک انسان بے حیائی پہ مجبور ہو گیا، دوسری طرف عیاشی کے لیے انسان بے حیائی پہ آمادہ ہو گیا۔ تو یہ شیطان نے وہ جو شاہ ولی اللہ نے فرمایا تھا نا 2 دھاری تلوار ہیں، تو اب یہ 2 دھاریں آپ کو نظر آ گئی نا، ادھر بھی اس نے مار کی اور ادھر بھی مار کی۔ تو یہ خوئے غلامی جو ہے، یہ غلام آدمی اللہ کا بندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مرد حر ہے جو اللہ کا بندہ ہو سکتا، جس کی گردن کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتی، اس کی خود ہی اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ وہ کسی اور کے آگے جو ہے وہ نظریں جھکائے یا گردن جھکائے۔ اب یہ گردن جب اللہ کے سامنے جھکے گی تو یہ کوئی معنی رکھتی ہے نا، اس کا کوئی مفہوم ہے، اس کی کوئی مقام ہے۔ باقی یہ کہ وہ ادھر بھی منتیں اور چاپلوسیاں تو ادھر بھی حمد و ثنا، تو فرق کیا ہے؟ ادھر گیا تو اس نے جو زمین آسمان کے کلابے ملا دیے، صاحب آپ جیسا تو حکیم دانا بینا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، ادھر آیا تو سبحانک اللہم و بحمدک۔ تو اس سبحان اللہ کے کیا اہمیت ہے؟ جس نے کسی اور کو نہیں مانا نا، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اب یہ ہے وہ کہ جس کا تو یہ غلامی کو کوئی معمولی شے نہ سمجھیں۔ غلام آدمی وہ ایمان کے تقاضے پورے ہی نہیں کر سکتا، یا پھر وہ حوصلہ ہو اس طرح، وہ تھوڑی غلام تھے، وہ تو فزیکلی مطلب انہوں نے غلامی میں گرفتار تھے، ان کا ذہن تو غلامی والا نہیں تھا۔ حضرت بلال ہوں یا جو بھی اس طرح لوگ تھے وہ غلام نہیں تھے، یہ اپنی انا پر کھڑے ہونے والے لوگ تھے۔ اچھا یہ خوئے غلامی کون کون سکھاتے ہیں؟ بادشاہ سکھاتے ہیں، باس از آلویز رائٹ والے سکھاتے ہیں، یہ جتنی بھی یار آپ یہ کدھر سے سکھاتے ہیں۔ مجھے ایک بات پرانی یاد آ گئی، برٹرڈ رسل کا ایک مضمون کسی زمانے میں پڑھا تھا، تو اس میں اس نے لکھا تھا یار یہ کام جو ہوتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کام میں برکت ہے، تو وہ بھی کہتا ہے کام کر کے بندہ خوش ہوتا ہے، کام خوشی دیتا ہے انسان کو نا۔ تو واقعی کوئی بھی آپ خاص طور پہ تخلیقی کام کریں تو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ سارا اس نے ہر بندے مختلف طبقات کا لکھا تھا، کام کر کے خوشیاں محسوس کرتے ہیں۔ اس نے کہا صرف سوسائٹی میں جو انٹلیکچوئل بندہ ہوتا ہے نا، اسے کام کر کے خوشی کی بجائے افسوس ہوتا ہے۔ اچھا بھائی انہوں کے تکلیف ہے، اسے کیوں تکلیف ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یار وہ سوچتا ہے کہ مجھ میں اور پراسٹیٹیوٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ اس نے اپنا جسم بیچا پیسے کمائے، میں نے اپنا دماغ اس سرمایہ دار کو بیچ کے تو میں نے بھی پیسے کما لیے۔ کیونکہ یہ تو کسی مطلب جو انٹلیکچوئل ہے یہ مزدوری تو نہیں کر رہا ہوگا نا، یہ تو کہیں ادھر بیٹھا کوئی اونچا کام کر رہا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ بیٹھا ہوا تو کچھ وہ سارے جو ہے نا ان کی نفسیات اور یہ وہ کارکنوں کی وہ کر، لیکن یہ سارا تخلیقی کام کر کے سوچے گا کیا کہ میں نے کس کے لیے کیا ہے، چند ٹکوں کی خاطر اتنی اعلیٰ تخلیق میں نے بنا کے، تو اسے خوشی نہیں ہوتی۔ اب ذرا یہ ذہن میں رکھ لیں، اب یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کس نے کی ہے؟ یہ برٹرڈ رسل نے کی ہے۔ اب اس پرابلم کو سالو کیے بغیر آپ کا کارخانہ اچھی طرح نہیں چل سکتا، کیونکہ انٹلیکچوئل نہیں ہوگا تو کیسے چلے گا؟ تخلیقی کام کرنے والے، دن رات ایک کرنے والے، وہ تو ہوں گے تو یہ کام چلے گا۔ جنون جن کو ہو ان کو کیسے کریں؟ ان کے اندر بڑی خرابیاں ہیں، وہ تنقید کرتے ہیں، وہ جناب ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں، وہ اگر آپ خادم رضوی صاحب کی زبان استعمال کریں تو وہ کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ ساری چیز جب وہ کر لیتے ہیں تو ان کو بڑے مسائل آتے ہیں بھائی، اچھا پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ لاؤبالی بھی ہوتے ہیں۔ اب ڈیل کارنیگی صاحب نے ایک کتاب لکھی، ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل، اور اس میں در حقیقت انہی لوگوں کا علاج تجویز کیا گیا ہے کہ بھئی آپ کو یہ غلامی، خوئے غلامی سکھائی گئی ہے اس میں
یا آپ اسے منافقت کریں، منافقت کے طور طریقے سکھائے گئے ہیں. تو یعنی اگر اس لیول پہ جا کے ہوتا ہے تو ہمارے فضائل کے نام پر یہی کچھ ہوتا ہے. ادھر ذرا انٹلیکچوئل لیول پر ہوتا ہے تو ادھر فضائل کے نام پر ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ بادشاہ ذل اللہ فی الارض اس کے نام پر ہوتا ہے، اور خدا اس غلام سے راضی جس سے اس کا مالک راضی. یہ اس کے مفہوم کو ایکسٹینڈ کر کے تو پھر وہ مانی دیا. تو خوئے غلامی وہ ہر طرح. اچھا اس کے علاوہ یہ جو نشے ہیں، افیون ہیں اور فلاں جو چینیوں کو کھلائے پلائے جاتے ہیں، یہ سب ان کو غلام رکھنے کے لیے. مغرب نے اس میں ایک اور اضافہ کیا ہے، یہ تازہ ترین اضافہ ہے. تازہ ترین سے مطلب یہ پچھلے 200-400 سال کا اضافہ ہے. وہ یہ ہے کہ یار جو بہرحال اتنوں کو غلام بنا کے رکھنا تو مشکل ہو جاتا ہے نا، تو اب ان کو مصروف رکھنے کے لیے ایک یہ ہے کہ ان کے سامنے ذرا لائف سٹینڈرڈ لے کے آؤ نا، ذرا ہائی فائی، تاکہ وہ جو سوچ ہے معیشت کی اس میں گھوم رہے ہیں. 4-5 دن خوب محنت کریں، اچھا اپنی زندگی بنانے کے لیے خوب لگائیں. اس کے بعد 2 دن چھٹی دو، اس میں بھی اوانیت سے اوپر نہ اٹھیں. جاؤ بیچ پہ جاؤ، ادھر جاؤ جناب، ویکینڈ میریجز کرو. اور یہ کہ اگر کسی کو کوئی اس سے کچھ ضمیر میں چبھن ہوتی ہے تو چلو مفتیو اٹھو، تم بھی کوئی اس کا ہلا نکالو ہفتے والے دن والے. چلو جی، انہوں نے کہا مسیار کرو. تو مطلب یہ ساری 2 دن جو ہے وہ خنزیروں کی طرح عیاشی کرو، اور 5 دن گدھوں کی طرح کام کرو. یہ جو 10 کروڑ گدھے، تو یہ بنائے جاتے ہیں گدھے. اللہ نے گدھے نہیں پیدا کیے تھے، اور اللہ نے کتے نہیں پیدا کیے تھے. یہ نظام گھڑ کے بناتا ہے. یہ بات ہے جو ہم سمجھاتے ہیں بابا جی عبدالستار عیدی صاحب غربت ختم نہیں کر سکتے. یہ بات ہے جو ہم سمجھاتے ہیں کہ آپ کی زکاتیں ہیں اور یہ جو کچھ آپ کرتے ہو جناب، یہ ہم نے یتیموں کا ادارہ بنا دیا، اس سے غربت ختم نہیں ہو. یہ نظام غربت پروڈیوس کر رہا ہے. جب تک آپ اس کو نہیں بدلیں گے غربت ختم نہیں ہو سکتی، اور یہ نہیں ختم ہو سکتی تو غلامی نہیں ختم ہو سکتی. تو یہ بڑا محکم ہی نہیں ہے ابلیسی نظام. جو اس نے اگر وہ دعویٰ کیا تو نری چاپلوسی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کے پیچھے یہ حقائق بھی ہیں. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام. پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام، ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود. ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. اچھا یہ بڑا ویسے زبردست جو ہے نا، انہوں نے ایک اشارہ کیا اس میں کہ یہاں سجدہ اور قیام کس معنی میں ہے. اطاعت، سرنڈر، سر تسلیم خم کرنا، بالکل کوئی کلمہ بغاوت زبان پر نہ لانا، کوئی حق گوئی نہ کرنا، یہ مطلب ہے سجدے کا یہاں پہ. اور قیام کا مطلب کیا ہے؟ قیام کا آخری مطلب ہوگا قتال کرنا، جنگ کرنا، میدان میں اترنا. لیکن قیام کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے افضل جہاد ہے. تو بہرحال حکمران بڑی شے ہوتی ہے، پہلے باس کے سامنے کرنا پڑے گا نا. وہاں چاپلوسی سیکھی تو پھر جا کے ادھر بھی چاپلوسی ہی کرو گے. وہاں پہ جو ہے نا جو سیکھ کے آئے گا کہ بھئی اختلاف رائے، اور وہ اپنی جو بھی ایک ٹھیک ہے زندگی میں 10-15 نوکریاں کرنی پڑ جائیں گی نا، اور شٹل کاک کی طرح ٹرانسفرنگ ہی ہوتی رہیں گی، لیکن یہ کہ آپ اپنی خود ہی کے تو نگہبان ہو، اس کی تو حفاظت کر رہے ہو. آپ نے کوئی کمپرومائز تو نہیں کیا. یہ قیام ہے. اور یہ سجدہ کیا ہے جی؟ بس لیٹ گئے. اور اب دیکھیے ہم کہتے ہیں جی اقدار الٹ گئی. ذرا ذہن میں رکھیں، ہم کہتے ہیں نا یہ لفظ اقدار الٹ گئی. تو اعلیٰ قدر کیا تھی؟ قیام کرنا. اور گھٹیا قدر کیا تھی؟ اچھا یہ سجدہ وہ نماز والا سجدہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، وہ تو اللہ کے سامنے جب ہو تو سب سے اعلیٰ شے سجدہ ہے. یہاں سجدہ اللہ کے سامنے کرنے والی بات نہیں ہے، یہ سجدہ لوگوں کے سامنے والی بات ہے. اور میں نے بتایا مطیع ہونا، فرما بردار ہونا، اس کے لیے یہ استعمال ہوا ہے. تو یہ تو انتہائی گھٹیا بات تھی. قیام تھا، حق گوئی وہ تھا جو اعلیٰ قدر تھی آپ کی. اب جو حق گوئی پر کھڑا ہوتا ہے وہ سمجھا جاتا ہے یار اس کو کوئی خشکی ہو گئی ہے دماغ میں. یعنی یہ بڑا ہمدرد آدمی یہ سمجھے گا کہ اس کے دماغ میں خشکی، بادام کھانے کا مشورہ دے گا. اور جو تھوڑا سا درمیانی قسم کا ہوگا تو اس کو لگے گا کہ نہیں یہ تو کوئی ویسے ہی ان کے اسکرو ڈھیلے ہیں. مطلب بندے کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، تھوڑا مطلب اسکرو کا مسئلہ ہے، کوئی ڈھیلے رہ گئے ہیں.
اور جو زیادہ ہمدرد ہوگا وہ کہے گا یار جادو ہو گیا. یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں یہ. اور اس کے مقابلے میں جسے جو آتی ہو وہ خوئے دل نوازی نیچے نہیں، خوئے دل نوازی اوپر، اپنے صاحب کا دل جیتنے کا عادت پختہ ہو گئی ہو جس کی، تو جس کا یہ معاملہ ہو کہ بچہ سیانا ہے، سمجھدار ہے، بات کرنے کا ڈھنگ ہے، تو یہ ہے قدر بدل جانا، الٹ جانا. تو اس لیے شیطان کو بھی لگتا ہے کہ ہمارا تو بڑا محکم ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. اچھا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حریت کا جذبہ ہے نا، یہ بھی بندہ گھر میں سیکھتا ہے. یہ ماں باپ کا کام ہے کہ حریت کا جذبہ بچوں کے اندر پیدا کریں. وہاں اگر باپ صاحب بھی ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں نا ایسی کی تیسی، تو وہ پھر وہاں ایگزسٹ کرنا ہے تو سجدہ کر کے ہی ایگزسٹ کرنا ہے نا. تو یہ جذبہ وہاں ملتا. اچھا اب ایک بات اور سمجھیں، یہ جو پچھلے 100 سال میں ہوا ہے، یا کم از کم 150 سال، بلکہ 100 سال سے زیادہ ہو گئے، اس میں ایک نیا طریقہ واردات ہے کہ بچوں کو ماں باپ سے لے کر ان تعلیمی اداروں میں تعلیم دو کہ جہاں پہ ماں باپ کا عمل دخل نہیں ہے. شروع ہی سے انہیں ادارہ جاتی نظام کے اندر اس گردش میں لے آؤ. اب وہ بن جاتے ہیں روبوٹ، میکینیکل انسان بن جاتے ہیں. جذبات احساسات وہ تو ماں باپ سے سیکھنے تھے انہوں نے، وہ تو سیکھنے سے رہے. یہی وجہ قرآن مجید یہ یتیم پالنے کا بھی جو کہتے ہیں نا، اپنے گھر میں پالو نا، اپنے بچوں کے ساتھ پالو. اب گھر میں پالو گے تو وہ ٹینٹروں بھی کریں گے، اب وہ تو بڑی مصیبت کا کام ہے. آپ نے آسان طریقہ نکالا کہ جناب وہ میں نے 10,000 روپے ماہانہ جو ہے نا وہ میں ایک یتیم کو پالتا ہوں یتیم خانے میں. اور یتیم خانے میں اب وہ آپ نے سنا وہ دارالمان میں وہ جو لاہور میں وہ جو لڑکیوں کے ساتھ ہوئے یتیم خانوں کا، تو یہ ماحول ہے. بدنام مدرسے ہوتے ہیں لیکن یہ مدرسوں میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے. وہ ماں کا پیار تو مدرسہ نہیں دے سکتا، تو اگر مدرسہ نہیں دے سکتا تو لانس کا نہیں دے سکتے، برنال دے سکتے ہیں. تو وہاں سے جو انسان نکلے گا ڈھل کے تو خود غرض انسان ہی نکلے گا. اور خوئے غلامی وہیں پہ ہو تو پھر وہاں کا وہ ڈسپلن. پھر لوگ کہتے ہیں جناب ریٹائرڈ ہو کے کتاب کدھر لکھتے ہیں، تو کدھر لکھیں بیچارے. ادھر تو وہ ٹریننگ کا حصہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر رہتے ہوئے آگ سچ کی بات کریں. پھر گئے آپ آؤٹ سسٹم سے باہر، وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ پھر سسٹم کے اندر رہ سکیں، پھر سسٹم سے باہر ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں یار کہ یہ بہت ہی مضبوط اور مستحکم میرا نظام ہے. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اتنا مستحکم ہے وہ مشیر صاحب. اس میں مرچ مسالہ ضرور ہے لیکن بہرحال اتنا بھی مرچ مسالہ بھی شیطان کے سامنے خالص مرچ مسالہ تو نہیں لگ سکتا نا. کوئی کچھ تو سچ ہوگا تو تب اس کے اوپر مزید اس نے جو ہے وہ رنگ بھرا ہوگا. تو کہتے ہیں آرزو نہیں پیدا ہونے کا بھی یہاں مطلب کیا ہے، یعنی آرزو کون سی؟ قیام کی آرزو، اس نظام کو توڑ دینے کی آرزو، یہ کہیں نہیں پیدا ہو سکتی. اتنا اس کا مطلب کہیں میں کیا ہے، کیا دنیا کے ادارے، کیا دین کے ادارے، کیا مذہبی ادارے اور کیا غیر مذہبی ادارے، اور کیا سیکولر اسٹیٹ اور کیا نام نہاد کوئی اسلامی ریاست ہو، مقدس مقامات کی محافظ. تو آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، مت سمجھیں کہیں پیدا ہوگی. وہ اب اسی لیے میں کہتا ہوں یار وہ خلافت بھی آئے گی تو اصلی والی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا. ترکی والی آئے گی، ترکی سے گئی تھی، ترکی سے آئے گی، اصلی والی نہیں ہوگی. اور وہ شیطان کو سوٹ کرے گی. وہ جو آنے والا نظام ہے اس میں شیطان کو ترکی والی خلافت سوٹ کرے گی، جو ختم ہوئی تھی وہ سوٹ کرے گی. اب شیطان کو سیکولرزم وارا نہیں کھاتا. اور پھر اسی کے اینڈ پہ دجال نے بھی تو آنا ہے نا. تو دجال کیا مطلب کوئی اوریوں ہو کے آئے گا؟ پھر دجال کہاں ہوا؟ شیطان بن کے آئے گا، پھر دجال کہاں ہوا؟ پھر تو مطلب جو جس شے کو وہ حق سمجھتے وہ بن کے آئے ہیں. دجال دجل فریب تو وہ تو ہوگا ہی تب جب آپ سمجھیں یہ خلیفہ
خلیفہ معظم ہے اور وہ شیطان اکبر. تو آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے. خام مر جاتی، دو باتیں کہی ہیں، یا تو خام ہے. اب دیکھیں آپ کو شوق آ گیا، اسلام آ جائے، خلافت آ جائے، شوق آ گیا، او جی بڑی آواز ہو گئی، پتہ ہے نہیں خلافت کس شے کا نام ہے. تو جو دجال آ جائے گا وہ کہے گا آپ خلیفہ، ہم کہ خلیفہ آ گیا، بس اتنی ساری بات ہے. تو یہ خام ہے. تو اس کو پہلی بات تو یہ کہ اس کا پورا فہم، اس کا پورا تصور آپ کو ہوگا تو کوئی آپ کو چکر نہیں دے گا یا دے نہیں سکے گا. اگر آپ کا تصور، آپ کی آئیڈیالوجی وہ کوئی مدھم ہے، اس میں کچھ جو ہے نا وہ کلیئرٹی نہیں ہے، تو پھر جو چاہے آپ کو چکر دے دے. اور اس کی سادہ سی ایک مثال ہے، بہت ہی آسان سی، کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا ماں کے ساتھ، گھر سے نکلا، ماں نے برقع پہنا ہوا ہے، اب وہ ماں کوئی چیزیں دیکھنے کے لیے آگے پیچھے دکان پہ ہو گئی، بچے کو نہیں پتہ چلا، وہاں کوئی ایک اور خاتون کھڑی تھی برقع پہنے، بچہ اس برقعے میں اسی کی طرف چلا جائے گا. بچے کو نہیں پتا میری ماں وہ ہے کہ یہ ہے. لیکن یہ کہ بڑا آدمی یہ کام نہیں کرے گا. خامد نہیں بھولے گا میری بیوی کون سی ہے. کیوں؟ اس کی پہچان خام نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے جو کپڑے پہن کے آ جاؤ میں پہچان لوں گا، وہ نہیں بھولتا ہے. لیکن بچہ بھول جاتا ہے، وہ غلطی اور ٹھوکر کھا جاتا ہے. اسی سے سمجھ لیجئے کہ جس کو اپنی آئیڈیالوجی کا صحیح پتہ نہیں ہوگا، اس کو کوئی دجال کہیں کبھی شکار کر لے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ خام نہیں ہونا چاہیے آپ کا تصور. آپ کا تصور گہرا بھی ہونا چاہیے اور وہ وسیع بھی ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ مر جاتی ہے، یہ بات بھی بڑی خاص ہے. یہ مر جاتی ہے در حقیقت علامت ہے کس بات کی؟ یہ علامت ہے نفاق کی. یہ بہت اہم مضمون ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کتاب لکھی ہے نا، بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل، اور اس کے بعد اگلا کیا ہے؟ اور اس سے انحراف کی راہیں. یہ انحراف کرنا مر جانا ہے. آپ میں آرزو تو پیدا ہوئی تھی، اور پیدا بھی بڑے زوردار طریقے. آرزو پیدا ہو تو پھر حرکت بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ٹھنڈی نہیں پڑ گئی، یو ٹرن لے گئی. اچھا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آج ہی کے دور میں ہو رہی ہے. قرآن مجید اس پہ بہت واضح بتاتا ہے کہ یہ انسان آگے بڑھ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتوبع علی قلوبہم. یہ اس لیے ہوا کہ ایمان لائے تھے پھر یہ پیچھے ہٹ گئے تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش پا کی پیروی نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین. فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم. تو یہ بینات آنے کے بعد، مان لینے کے بعد، اس کے بعد اگر تم ہل گئے، یوٹرن لے گئے، منہ موڑ گئے. اچھا یہ یہودیوں کا جو بار بار آتا ہے ثم تولیتم من بعد ذالک، پہلے مانا واقررتم وانتم تشہدون، یہ سارا کچھ ہوا، اس کے بعد پھر تم مکر گئے اور پیچھے ہٹ گئے. تو یہ نہ سمجھیے کہ آرزو پیدا ہونے کے بعد مر نہیں سکتی، پیدا ہونے کے بعد مر جاتی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان انحراف کر لیتے ہیں، یو ٹرن لے لیتے ہیں، الٹا پھر جاتے ہیں. اور یہ الٹا پھرا ہوا شخص وہ جس کی آرزو پیدا ہوئی نہیں تھی اس سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. کیونکہ اب اس کے ضمیر کا تقاضا یہ ہے کہ اس پورے نیریٹو کو غلط ثابت کرے جس سے اس نے خود یو ٹرن لے لیے. اس کے بعد وہ علامہ کہلایا جائے گا نا. علامہ تو تب بنے گا کہ جس شے کو اس نے غلط چھوڑا ہے اسے غلط بھی ثابت کرے، تب علامہ ہے. بڑا ایک لطیف طریقے سے نا ایک صاحب نے مجھے وہ کسی کا کوٹ، بہت بڑے علامہ صاحب کا وہ کوٹ بھیجا، اقتباس بھیجا کہ اسلام نے نہ کوئی معاشی نظام دیا ہے، نہ کوئی سیاسی نظام دیا ہے، نہ کوئی سماجی نظام دیا، ان کے اصول دیے، ان کے اصول دیے. تو میں نے مڑ کے پوچھا کہ وہ اصول، پہلے تو خیر میں نے انہیں یہ کہا کہ یہ اصول کیا کو دیے. تو مڑ کے انہوں نے کہا کہ یہ اصول اس لیے دیے ہیں کہ تاکہ ہر دور کے لیے
جو بھی ضرورت انسان سمجھے اس کے مطابق ان اصولوں کے تابع ایک نظام بنا لے. اچھا، جب یہ اس نے لکھ کے میں نے مڑ کے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ان اصولوں کے مطابق نوع انسانی کو ایک پورا نظام بنا کر نہیں دے پاتے ان کے وقت اس عصر حاضر کے تقاضاؤں کے مطابق، وہ نہ عالم کہلانے کے مستحق ہے نہ علامہ. ٹھیک ہے، اب اسے وٹ پائے. پھر اس نے مڑ کے لکھا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اصول دیے. پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ اسلام کامل نظام حیات ہے؟ تو میں نے کہا وہ جو اصول دیے ہیں وہ علامہ صاحب کا پاجامہ بنانے کے لیے دیے ہیں. ان اصولوں کے تابع یہ بنے گا تو نظام حیات وہی ہے. تو اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ پھر ان علامہ صاحب کو ان کی مجبوری ہے کہ وہ صرف اتنا کام نہ کریں کہ یہ جناب یہ جب اپنی آرزو مر جائے تو پھر یہی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو کاٹیں گے، اس کا رد کریں گے. اور رد کرنے کے لیے پھر وہ سارے شیطانی طریقے ہیں. اصل میں شیطان نے بھی تو انحراف ہی کیا تھا نا. اس نے بھی اللہ کے آگے سجدہ کر کے پھر منحرف ہوا ایک حکم نہ مان کر. لہٰذا وہ اس نے جتنے ہتھ اختیار کیے ہیں وہ ہتھ پھر سارے باقی علامہ صاحب بھی. اور وہی تو ادھر ہی سے ہوتی ہے نا، ان الشیاطین لا یوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم. یہ مجادلہ جو بالباطل ہوتا ہے، اس بالباطل مجادلے کے لیے دلائل کی کہاں سے آتے ہیں؟ اگر ادھر سے مجادلہ بالحق کے لیے دلائل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، بینات آتی ہیں، تو ادھر سے بھی تو خبیثات آ رہی ہوتی ہیں نا. اور وہ جو خبیثات ہیں وہ ظاہراً بڑی چکا چوند کرنے والی ہوتی ہے. زخرف القول غرورا ہوتا ہے وہ. لتصغى الیہم افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تاکہ ان خوبصورت باتوں کی طرف، لچھے دار بڑی چکنی چپڑی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. تو اس کا مطلب یہ مرتی تب ہے جب آپ کے سامنے سے آخرت اوجل ہوتی ہے، دنیا کی محبت جاگتی ہے. اور دنیا کی محبت جاگتی ہے تو یہ آرزو جو آپ کے اندر پیدا ہوئی ہوتی ہے یہ مر جاتی ہے. یہ بات یہاں سے سمجھ میں آئے گی آپ کی. اللہ کی محبت، آخرت کی جو کامیابی، اس کی جگہ پہ جب دنیا مقدم ہوتی ہے تو یہ آپ کی آرزو مر جاتی ہے. پھر یہ دنیا کی، اسی لیے یہ سارے وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ جانتے بوجھتے کتاب میں ترمیم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. وہ ساری چارج شیٹ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کی سورہ بقرہ میں، تو اس کو جا کے جو ان کا آخر میں جو اس کو کنکلوڈ کیا ہے، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خریدا ہے. یا یہ کہتے ہیں کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی ہے. لیکن جب اس کی وجہ کیا ہے، گمراہی کیوں خریدتا ہے آدمی؟ اس لیے خریدتا ہے نا کہ اسے دنیا عزیز ہے. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ. تو چونکہ دنیا نقد ہے، یہ ادارہ سودا ہے، لہٰذا آرزو اگر پیدا ہو جائے گی تو کچھ عرصے کے بعد مر جائے گی. تو یہ جو مرے گی یہ انقلابیوں ہی کی مرے گی، یہ مخلصین ہی کی مرے گی، یہ انہی کی مرے گی جنہوں نے نعرے بلند کیے ہوں گے. جنہوں نے اس رستے میں کبھی قدم ہی نہیں رکھا، ان کی وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئی تو مرے گی کیا؟ تو جن کی پیدا ہوئی تھی ان کی مرے گی. یہ ہماری صحیح پہم کی کرامت ہے کہ آج، اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی اب یہ ہو چکا ہوا ہے نظام، یہ آپ اگر جدید اداروں سے جاؤ یا قدیم اداروں سے جاؤ یا اس محکمے سے جاؤ یا اس محکمے سے جاؤ، محافظین کی طرف سے جاؤ یا جو بھی مخالفین کی طرف سے آؤ، تو ہر جگہ پہ ہمارے ہی کارندے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ صرف فلم انڈسٹری میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری صحیح پہم ہے. یہ ہم نے نظام جو ہے یہ ہم نے تخلیق کیا ہے کہ اچھا جی صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. خطرہ اگر تھا، یعنی انسانیت کو جو گائیڈنس ملی تھی وہ ملی تھی مذہب سے. مذہب کے نمائندے کون ہیں؟ صوفی و ملا. ان کا کام کیا تھا؟ ہماری اس ساری بڑی جو برائی ہے، ملا کا کام یہ تھا کہ ہماری اس برائی کے ایک ایک ریشے کو علیحدہ کر کے تجزیہ کر کے عوام کو بتاتا کہ یہ کام ہے، کہ انہوں نے جو ہے یہ سارے شیطانی طور طریقے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ملا کا کام تھا. صوفی کا کام کیا تھا؟ جذبہ عشق، اس محبت کے جذبے کو وہ متحرک کرتا اور میرے خلاف ان کو سفارا کرتا. اصل تصوف تو یہ ہے کہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں. اسلامی تصوف تو یہ تھا، سلوک محمدی تو یہ تھا. یہ جو ربانیین ہیں، یہ جو اللہ والے ہیں، یہ اٹھیں اور یہ میدان میں آ کے باطل کو للکاریں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. بدلے میں اللہ بھی ان سے محبت کرے گا. یہ اللہ یحبہم و یحبونہ،
اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. صوفی صاحب نے انہیں سلا دیا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے، اور ملا صاحب نے اسے بادشاہ کی عبادت پہ لگا دیا. تو یہ ہمارے بندے ہو گئے بھائی، یہ ہماری سول سروس کے اہم کارندے ہو گئے. اچھا یہ جو بات ہے نا کہ یہ شیطان کو ان سے ڈر ہونا چاہیے، یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ ملا اور صوفی سے چاہ رہا ہے. لولا ینہاہم الربانیون والاخبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت. یہ جو یہودی شیطان کے اعلی کار بن کے حرام خوریاں کرنے لگ پڑے ہیں، ان کے اخبار نے، اخبار ہبر کی جمع علماء، بڑا عالم علامہ صاحب، ان کے جو علامے ہیں انہوں نے، اور جو ان کے رہبان راہب انہوں نے ان کو کیوں نہیں روکا، یعنی کیوں نہیں بتایا. اچھا اسی میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو لعنت کی ہے نا اس کا ذکر آتا ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. یہ جو لعنت ان کو کی، یعنی اخبار و رہبان کو اور بنی اسرائیل کو، وہ اخبار و رہبان روکتے نہیں تھے اپنی عوام کو اس برائی سے جو کہ وہ کرتے تھے. یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھ لیں. ایک برائی ہے جس کا ہمیں ادراک ہے یہ برائی ہے، وہ ہم نہیں کرتے. مثلاً دیکھیں خنزیر کوئی کھائے گا؟ وہ تو گیا گزرا مسلمان بھی پتہ نہیں اور کیا کرتوتیں کرے گا جا کے امریکہ میں، خنزیر کا گوشت نہیں کھائے گا. حرام حرام، اللہ نے حرام کیا. خنزیر سے 10 کھرب گنا بڑا حرام سود ہے، وہ کھائے جاؤ. تو اب ان میں سے کون سا منکر وہ ہے جو معاشرے میں معروف بن گیا ہے؟ اب منکر نہیں رہا ہے، وہ معروف ہو گیا ہے، وہ سود ہے. تو خنزیر تو آج بھی منکر ہے، اللہ کی کتاب میں بھی منکر ہے، ہمارے ذوق میں بھی منکر ہے. لیکن سود اللہ کی کتاب میں خنزیر سے کھربوں گنا بڑا منکر ہے، لیکن ہمارے ذوق کے مطابق وہ معروف کا درجہ اختیار کر چکا ہے. اب مجھے کون سمجھائے گا کہ یہ خنزیر سے بڑا منکر ہے؟ عالم، علم والا سمجھائے گا نا. تو اگر کسی درویش نے سمجھا بھی دیا، کسی ڈاکٹر اسرار نے ہر خطبے میں بتا دیا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، تو پھر یہ کہ اب عالم کا کام یہ رہ گیا ہے کہ وہ اسے ہیلے بتائے کہ یہ گناہ کو یوں کر کے کرو تو ٹھیک ہو جائے گا. تو پھر کس کا بندہ ہوا؟ اور جو ایگزسٹنگ سسٹم کے لیے نیریٹو اسٹیٹ بلڈ کرے اس پہ اپنے دستخط مارے کہ یس یہ ہے. تو باقی صوفی کیا بن گیا؟ صوفی تو وہ بن گیا کہ جس کے لیے اب امریکہ بھی فنڈ دینے کے لیے تیار ہے. صوفی اسلام. اس لیے عمران خان صاحب بھی صوفی ہیں، آپ کو معلوم ہے وزیر اعظم بننے سے پہلے وہ گئے تھے دربار پر، بتانا تھا نا کہ ہم صوفی ہیں، اور پورے صوفی ہیں کہ دیکھیں ہم نے کوئی مطلب شریعت کا خیال نہیں رکھا ہے. صوفی ہیں، پورے مکمل صوفی ہیں. تو اس کے علاوہ بھی اگر صوفی کا کام یہی ہے کہ بھائی لو لگا کے بیٹھو، اللہ کی طرف جو ہے متوجہ رہو، تو پھر بہرحال یہ اسلام نہیں ہے، اور یہ ڈائیورٹ کرنے. اور یہ والی رہبانیت اس نے ہر دور میں ظلم کو سپورٹ کیا ہے کہ جو بندہ اس کے خلاف کھڑا ہو کے سجدے سے اٹھ کر قیام کر سکتا تھا، اسے کہا یار یہ کام کرنے سے بہتر آؤ جنگل میں چل کے اللہ اللہ کریں. تو یہ ہماری صحیح پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. تباہ مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، وہ کبھی چینیوں کو افیون کھلائی تھی، لیکن یہ کہ یہ جو صوفی اسلام والی افیون ہے یہ اس سے بڑھ کر کام کرنے والی ہے. ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام. اب یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا جی، یعنی ایک تو تصوف ہو گیا، ایک علم کلام ہے. اب یہ انٹلیکچول کی جو ہے نا مسئلہ آ گیا بیچ میں. علم کلام کیا ہے؟ پہلے یہ بہت سے لوگوں کو تو علم کلام کا ہی نہیں پتہ. نہیں، یہ جو ذات و صفات کی بحث ہے، یہ جو ربط حادث بالقدیم کی بحث ہے، یہ کائنات اور خالق کے درمیان کیا ربط و تعلق ہے، یہ جو بحثیں ہیں، پھر یہ جو مسئلہ جبر و قدر ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے جو اس طرح کے کلامی مسائل ہیں یہ علم کلام ہے. تو جتنا تصوف انسان کو بے عمل بناتا ہے وہ ذکر و فکر والا تصوف،
اس سے بڑھ کر انسان کو یہ انٹلیکچولیزم بے عمل بناتے ہیں. آپ کو تو میں بتاؤں گا نا، وہ جو ہمارے 8 سال پہلے انٹلیکچوئل پیدا ہوئے تھے وہ اب کدھر ہیں؟ اس لیے ان کے لیے بھی فنڈ وہاں سے آتے ہیں. وہ کیا ہے، مدرسہ ڈسکورس ہے کہ کیا ہے، یونیورسٹیاں اس کو جو فنڈ کر رہی ہیں نا. کیوں کر رہی ہیں؟ کہ بھئی ان بحثوں میں لگ کے بھی کم دا بندہ کوئی نہیں رہنا. ٹھیک ہے نا، آرزو اول پیدا ہو نہیں سکتی، ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. تو وہ بھی گئی. اور چھڑو جی، اقامت دین ہو ہی نہیں سکتی جب تک پہلے آپ انٹلیکچوئل کام نہ کریں. یہ وہ زخرف القول ہے. یہ انٹلیکچوئل کام نہیں ہے، یہ خوضہم یلعبون ہے. خوض اپنا وہ جو آتا ہے نا قرآن مجید میں، یہ چھوڑ دو ان کو، اپنے اسی کھیل میں لگے رہیں. یہ باتیں کر کے حظ اٹھانا، یہ ذہنی عیاشی کا ایک لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک جسمانی عیاشی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. ایک شاعر ہوتا ہے، اسے آپ کھانے کو دیں نہ دیں، اس کو کچھ ملے نہ ملے، اس سے غرض نہیں. آج جو میں نے کلام کہا ہے آپ برائے مہربانی سن لیں، میں کھانا کھلاؤں گا آپ کو. یہ چسکا ہے. مجھے آپ کو نہیں ہے اس لیے نہیں پتا نا اس کا. جس کو ہے اس کو ٹھرک، اس کو پتا ہے کہ یہ کیا ٹھرک ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ اگر پھر وہ اس انٹلیکچوئل بحث میں جن سے مخالف بھی شریک ہو جائے، پھر تو 4 چاند لگ جاتے ہیں. ایک تو اعلیٰ علمی کام، اور وہ اعلیٰ علمی کام بھی جن سے مخالف کے ساتھ بیٹھ کر. سونے پہ سہاگے کا لفظ تو بہت ہلکا سا ہو گیا ہے. کسی ویسے شاعر نے یہ بڑا آئیڈیل قسم کا تصور دیا تھا، کسی میں ذرا شعر تو بڑا الٹا سا ہے، لیکن بہرحال بات کو آخر ابلاغ کا حق ادا کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں میں بھی گریجویٹ، تو بھی گریجویٹ، علمی مباحث ہوں، بس آگے میں چھوڑ دیتا. تو یہ علمی مباحث یہ بھی انسان کو نکما کرنے کے کام آتے ہیں. جو بندہ ان بحثوں میں پڑ گیا، جبر و اچھا وہ اللہ کا علم کامل ہے کہ وہ جزوی ہے تو کتنا ہے، تو یہ سارے فضول بحثیں، انسان کو نکما کرنے والے بحثیں. تو یہ اقبال نے حالانکہ خود بہت سے کلامی بحثیں کی ہیں. اچھا یہ ایک دوست پوچھ رہے تھے یہ علم غیر نافع کیا ہوتا ہے؟ یہی علم غیر نافع ہوتا ہے. علم تو ہے اور بڑا جناب آپ کو بڑا علامہ بنانے والا علم ہے، لیکن یہ کہ اس کا نفع کیا ہے؟ نفع یہ ہے کہ آپ ایک کام کر سکتے تھے، اس کام سے بھی گئے. اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ ہمارے جو دوست تھے، ان کو سب سے بڑا جو اعتراض تھا ہماری طرح تنظیم کے اوپر وہ یہ تھا کہ یہ اقامت دین کی جدوجہد فرض عین ہے. ٹھیک ہے، جب علمی کام کی بات آئی تو ہم نے کہا یہ عین ہے یا کفایہ ہے؟ تو مان گیا یہ تو کفایہ ہے. تو عین کا کفایہ کے لیے عین کو چھوڑ رہے ہو، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے بھائی؟ تو یہ ہے اصل میں سارا کہ جو ادھر سے نکل آیا، اس پھندے سے نکل آیا، فلانی رکاوٹ عبور کر کے آیا، آگے ایک بڑا سانپ ہے نا، پھر تھلے صفر. تو اس سے بڑھ کر یہ علم غیر نافع کیا، یہ مضر علم ہے. اس سے زیادہ نقصان دہ علم کیا ہوگا کہ جو آپ کو اس جدوجہد سے ہی جو ہے وہ منحرف کر دے. ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام ہے. طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا. ویسے یہ ہنگامہ بھی کھلتا ہے، یعنی یہ طواف و حج کا ہنگامہ بھی پسند نہیں، کھلتا ہے. تسلی یہ دی جا رہی ہے کہ بہرحال اس میں ہم نے جان تو نہیں چھوڑی. اصل میں تو یہ حج کا سارا یہ جو اہتمام تھا، ایک تو امت کی ایک وحدت دکھانے کا تھا اس میں، دوسرا یہ کہ ساری دنیا جہاں سے مسلمان اکٹھے ہوں، اور ظاہر ہے ان کی قیادتیں بھی آئیں، لیڈرشپ بھی آئے گی، بیٹھیں گے، کوئی مسلمانوں کے ملی مسائل پر غور و فکر ہوگا، کوئی باقی دنیا میں اسلام کو کیسے پہنچائیں، مطلب کچھ اس طرح کے پریمپٹیو میجرز بھی ہوں گے اور کچھ اس طرح کی اسٹریٹجیز بنیں گی. لیکن اب وہ حج میں یہ چیزیں کہاں رہی ہیں بھائی؟ بلکہ اس کے اندر وہ بھی جو اس کی روح ہے نا، وہ ذکر اور شاعر اللہ دیکھ کر اللہ، وہ بھی اب نہیں رہا. یہ تو اب ایک تجارتی ایکٹیویٹی رہ گئی ہے. میں نے بتانا ہوتا ہے اپنے حاجی صاحب ہوں، ٹھیک ہے، اور سعودیز نے جو ہے نا وہ ٹورزم کی اصولوں پر اس سارے کو جو ہے پتہ نہیں وہ کرنا، بھلا ہو سکتا ہے وہ سارا اس کو پلان بھی ان سے کرواتے ہوں، مغرب والوں سے، اہل مغرب سے، کیونکہ انہوں نے تو اس کو خالص تجارتی بنیادوں پہ دیکھنا ہے. اور وہ آپ کو نظر آ جائے گا وہاں جا کے. وہ جیسے یہ تو بدنام مری والے ہی ہو گئے ہیں. یہ پھینٹی لگا دیتے ہیں، وہ پھینٹی نہیں لگاتے، لیکن جیب کے ساتھ مری والوں سے دگنا برا سلوک کرتے ہیں.
وہ جو ایک وہ جو کیا ہوتا ہے ادھر دینار ہوتے ہیں کہ درہم ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں، وہ جو ایک اس کا جو ہے نا کرایہ ہوتا ہے ایک دینار ریال، تو اس کے حج کے دنوں میں 100 ریال لیتے ہیں بالکل، اور کوئی پرواہ نہیں. وہ پولیس والے نو کہو تو وہی کہنے ہیں یہ انکم، یہ ان کا اختیار ہے جو مرضی کریں، ساڈا کوئی کام نہیں قیمتیں کنٹرول کرنا، یہ ان کا کام ہے جو مرضی آپ سے مانگیں. تو ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کے رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام. اب اچھا یار ویسے کمال کی بات ہے، آپ قرآن مجید میں حج کے احکام جہاں جہاں ملیں گے نا 7 جنگ کے حکم ملیں. اور اقبال نے بھی اپنے کلام میں دونوں کو جوڑ اکٹھا رکھا ہے، حج کے ساتھ تلوار بھی آ گئی ہے. میں ویسے تو نہیں دعویٰ کیا نا کہ گرب حرفم غیر قرآن مزمرست، ایسے ہی تو بات نہیں ہو گئی. کس کی نو امیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام. ویسے اس میں سب سے ٹاپ پہ تو قادیانی آئے گا نا، جھوٹا نبی، اس نے کہا کہ یہ حرام. لیکن جب آپ اترتے جائیں کیا میں کیا تو ٹھیک ہے نا، کہ مطلب جو آپ کی مذہبی تحریک ہے سب سے بڑھ کر تبلیغی جماعت ہے، وہ مکی دور میں ہے، بالاجماع تا حیات مکی دور ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے جناب اگر بالکل اس کے دوسری اس پہ چلے جائیں تو جو ڈاکٹر صاحب نے سوچ دی ہے اس میں بھی مکی دور ہے، لیکن کبھی مدنی دور آئے گا. البتہ اس مدنی دور میں بھی قتال کا امکان نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. وہ تب ہے جب آپ نے تصدیر انقلاب کرنی ہے، کسی ایک ملک میں آ چکا ہو تو پھر آگے اس کا راستے چلیں. شکر ہے ادھر تو ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو جماعتیں آپ کی الیکشن میں چلی گئیں وہ تو بالاجماع اس کی یعنی وہ قائل ہی نہیں ہے، کہانی ختم. تو یہ صرف کوئی یعنی ایک قادیانی مسئلہ ہی تو یہ تو امت کا اجماع ہو گیا سر، مجمع علیہ موقف ہے. تو یہ نومیدی کس کی ہے؟ بہت جلد آنے والی خلافت کی ہے. حالت یہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے بہت جلد خلافت آ رہی ہے. تو ابھی اس میں بات وہی ہے نمبردار بننے کی، وہ مر گیا تو پھر کون بنے گا، پھر کون بنے گا. امریکہ ختم بھی ہو جائے تو خلافت ابھی آنے والی نہیں ہے. اس وقت ابلیسی نظام نہایت محکم ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے. اور اس نے جو نظر آتا ہے ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہو سکتی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نظر آیا تھا وہ جو بھی رسیاں تھیں کہ وہ اژدہے بن گئے ہیں. کمزور نظام ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت بظاہر جیسے ان کو رسیاں اژدہے نظر آئے تھے، یہ نظام بڑا محکم نظر آتا ہے. تو یہ پہلے مشیر صاحب نے اپنی گزارشات پیش کی، پھر ان کے بعد ایک اور مشیر نے بادشاہ سلامت پر کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن اس مشیر پر ایک چھوٹا سا اعتراض کیا. تو پھر وہ یہ اس کا جواب دیتا ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے.